अल्हम्दुलिल्लाह जिसने हमें कुरान और हदीस के इल्म सीखने का शौक़ अता किया, फुर्सत अता की, सेहत अता की, जबकि बहुत से लोग फरागत के बावजूद इस इल्म की तरफ रग़बत नहीं रखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा एहसान होता है जब वो अपने दीन को सीखने, सिखाने, समझने, अमल करने और नशर करने के लिए कुछ लोगों का इंतखाब करता है। ये मामूली बात नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि एक इश्तिहार आता है, हमारी नज़र से अचानक से गुज़रता है, हम वैसे ही एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि हम फारिग बैठे थे शायद इसलिए, और फिर बस इत्तफाक से ही हमें कोई उस्ताद मिल जाता है, इत्तफाक से हम बस कोर्स कर जाते हैं, फिर इत्तफाक से हम उन लोगों में शामिल हो जाते हैं जो दीन की समझ रखते हैं, और इत्तफाक से हम फिर उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये सब कुछ इत्तफाक नहीं होता। ज़िंदगी का हर लम्हा, हर ज़िंदगी की प्लानिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ बाकायदा प्लान होकर लिखी होती है। फ़िक्र ये होनी चाहिए कि मेरे नसीब में लिखी हुई जितने भी बातें हैं, हज़रत उमर की दुआ थी कि अल्लाह मेरे नसीब में लिखी बदबख्ती को खुशबख्ती से बदल दे, और अगर तूने मुझे खुशबख्त लोगों में लिखा हुआ है तो उसे कायम भी रखना, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे नसीबों में बड़ी खैर लिखी होती है। हम अपनी ख्वाहिशात, शैतान के बहकावे, नफ्स के हाथों मजबूर होकर अपने आप को किसी और ही रास्ते पर लगा देते हैं। हम मसरूफ़ होते नहीं हैं, असल में हमारी तरजीहात नहीं होती। हमारी ज़िंदगी में आखिरत की कोई प्लानिंग ही नहीं होती। इस वजह से बहुत से लोग सेहतमंद होने के बावजूद, फुर्सत होने के बावजूद, अपने आप को निकालने के बावजूद कि वो निकाल सकते हैं उस वक्त को, वो प्लान कर सकते हैं, इससे महरूम रह जाते हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनको कुरान और हदीस में कामयाब होने वाले, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है जो तकदीरों को लिखता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही इंसान को निजात के जहाँ रास्ते बताए, वहाँ ये भी बता दिया कि इस रास्ते के अलावा जितने रास्ते हैं वो सब गुमराही की तरफ जाते हैं। लिहाजा अगर किसी शख्स को यही नहीं मालूम कि गुमराही क्या है और कामयाबी क्या है, तो उसका रास्ता जो भी रास्ता होगा, हर इंसान ये समझता रहेगा कि मैं जो करता हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। कहाँ से पता चलेगा कि जो मैं करता हूँ वो ठीक है या नहीं है? तो इसका ज़रिया वाहिद वो है कि जो कुरान और हदीस पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि मैं जिस रास्ते पर हूँ, मेरी जो गुफ्तगू है, मेरे जो दिन रात हैं, मेरे मामलात हैं, मेरा जो एक अक़वाल हैं, अफ़आल हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या उसमें कोई ऐसा झोल है जो मुझे आखिरत में पकड़वा सकता है? कि कहाँ से पता चले? तो इसकी वाहिद रास्ता ये है कि इंसान इल्म हासिल करे। अपनी आम ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हमें सबको लगता है कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं बिल्कुल ठीक जा रहा है, मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। अक्सर लोग जब कहा जाता है मुश्किल में इस्तिग़फ़ार करें तो बड़ी हैरानी से कहते हैं हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि इंसान ला इल्म रहता है, उसे यही नहीं पता कि उसका गुनाह कौन सा है, उसे यही नहीं पता कि दिल दुखाना क्या होता है, उसे यही नहीं मालूम कि दिल दुखाने के बाद या किसी के साथ ज़्यादती करने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें लौट कर आती हैं, जो वबाल आते हैं या जो मुश्किलात आती हैं, वो उस चीज़ का वबाल होती हैं जो कभी हमने ला इल्मी में किया था। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कुरान और हदीस के इल्म के साथ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे इस्लाम कबायर में शुमार करता है। अगर हमसे कोई पूछे, आज पूछे कोई कि क्या आप जानते हैं कि सगीरा गुनाह क्या है और कबीरा गुनाह क्या है, आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं, पूरी लिस्ट जानते हैं कि कुरान और हदीस के हमें जो लिस्ट पूरी जारी है, मुझे एक एक चीज़ का पता है कि ये कबीरा है, ये सगीरा है, इसका वबाल ये है, इसका गुनाह ये है।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। कुरान मजीद पढ़ना और उससे फ़ायदा उठाना बहुत बड़ी सआदत की बात है। जो लोग इस वक्त कुरान जिन्होंने मुकम्मल किया या इस वक्त उस सफ़र में मौजूद हैं या जिन्होंने अपने आप की ज़िंदगियों को वक्फ किया या जो पढ़ चुके हैं और अपने अमल के सफ़र में हैं, उन सब के लिए लाजिम है कि वो बगौर मुताला करें उन बातों का कि कुरान मजीद या अहादीस में किन मामलात को कबाइर कहा गया है, यानी कबीरा गुनाह कहा गया है, कौन सी चीज़ सगीरा है और कौन सी चीज़ कबीरा है, और वो कबायर में क्यों रखी गई है, और अगर कोई कबीरा गुनाह करता है तो क्या वाकई उसका वो वबाल है जो कुरान और हदीस बयान करते हैं? क्या वाकई हमारी ज़िंदगियों में आने वाली रुकावटें, आने वाली मुश्किलात हमारे अपने आमाल का नतीजा हो सकती हैं, या हर हमारी ज़िंदगी की रुकावट या हर हमारी ज़िंदगी की मुश्किल किसी और की लगाई हुई सिर्फ नज़र ही है, या दूसरों का हसद ही है, या किसी का किया जादू ही है, या वो मेरे अपने हाथों की कमाई है? क्योंकि कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर यह बात कहता है कि बहुत सारे मामलात आपके अपने हाथों की कमाई होते हैं, इसीलिए इस्तिग़फ़ार उसकी कुंजी रखी गई है। इस्तिग़फ़ार नेकोकारों का वजीफ़ा है, यानी ये ऐसा नहीं है कि जो गुनाहगार होगा वो चंद दिन अपने इस्तिग़फ़ार पढ़े और समझे कि मेरा मामला जो है वो दुरुस्त हो गया, या ये समझे कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि हर नेकी के बाद इस्तिग़फ़ार करने का कहा गया है। जैसे नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद 3 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करने को कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया जबकि इंसान ने भी इबादत की है? तो इसलिए क्योंकि इंसान इबादत के हक़ को, उसके मुकम्मल तरीक़े को ना जानने की वजह से लाइल्मी में बहुत सारी गलतियाँ कर जाता है या अल्लाह के हक़ में कमी करता है, लिहाजा उस चीज़ को इस्तिग़फ़ार से दूर करता है। कितने % लोग वो हैं जब अपनी गैदरिंग में होते हैं, अपनी कोई फैमिली गैदरिंग में होते हैं, किसी और जगह बैठे होते हैं, तो वो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ते हों कि पता नहीं इस वक्त जब हम बैठे और फिर हमने बात की उसमें कहाँ गीबत हुई, कहाँ चुगली हुई, कहाँ नमाज लेट हुई, कहाँ हमारे जो हमने पढ़ा था या जो जाना था या जो इल्म है हमें बतौर मुसलमान के, उसमें कमी बेशी हुई, लिहाजा मुझ पर इस्तिग़फ़ार लाजिम है। इसी तरह जो कबायर हैं, कबीरा गुनाह हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह से हैं। मसलन कुछ इबादात के होंगे, कुछ मामलात के होंगे, कुछ अखलाकियात के होंगे। इनको देखने के लिए, क्योंकि हमारा वास्ता अखलाकियात से बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो हमारे आपस के मामलात हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमारा वास्ता पड़ता है कि हमें मालूम हो कि इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो कबायर गुनाह में शुमार होती हैं, जबकि मैं उसे मामूली समझती हूँ। इसी ने किसी ने कहा था कि मुझे ख़तरा उन गुनाहों से नहीं है जो मुझसे हुए, बल्कि मुझे ख़तरा उन लम्हों से है कि जिनमें मैंने ख़ताएँ की लेकिन मैंने उसे ख़ता नहीं समझा। क्योंकि जब आप कोई गुनाह करते हैं तो गुनाह करने के बाद आप उस पर इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि मुझसे ये गलती हुई, लेकिन वो बातें जिनको हम ख़ता काउंट नहीं करते या गुनाह ही नहीं समझते, तो उसके ऊपर सारी ज़िंदगी हम उस वबाल को अपने सर लिए रखते हैं। तो उसी में से आज हम देखते हैं कि अखलाकियात से मुतालिक, अखलाक से मुतालिक कबाइर क्या हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि जो अखलाकियात से मुतालिक चीज़ें हैं उसमें हमारा मामला ज़्यादातर ज़बान के हवाले से होता है, यानी हमारा अखलाक कहाँ से पता चलता है। हम दिल के जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन जब ज़बान के अच्छे ना हो तो फिर क्या होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि दिल का तो बहुत अच्छा है, बस ज़रा ज़बान का कड़वा है, वो क्या है? वो निफाक है, वो झूठ है। इंसान अपने दिल के मुताबिक ही बात कहता है। अगर आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो हो नहीं सकता कि आपके लहजे में शीरीनी ना आए, आपकी नज़रों में मोहब्बत ना झलके,
اور جس کے لیے آپ کے اندر بغض پایا جاتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لاکھ کنٹرول کریں، آپ کے لہجے میں، آپ کے لفظوں میں، آپ کو اس کو اٹینڈ کرنے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی تلخیص ضرور جھلکتی ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر اور باہر دونوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو مجھے کرنا کیا ہے۔ اخلاقیات میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک زبان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اب ہم بہت سارے جب جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ تو ایک مصلحت تھی، بس وہ میں نے اس کو کہا کہ وقت گزارو تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، ایسے ہی کہہ دیا، یعنی ایسے کہہ دینے کو ہم جھوٹ نہیں مانتے۔ مصلحت اپنے مفاد کی خاطر بولنے والی بات کو ہم جھوٹ نہیں مانتے۔ تو اس لیے جھوٹ جو ہے، جو کہ شریعت جس کو جھوٹ کہتی ہے، یعنی خلاف واقعہ بات کرنا۔ خلاف واقعہ بات کیا ہے؟ کہ جو واقعہ جس طرح سے تھا، جو کہنے والے کا لہجہ تھا، جو کہنے والے کا مقصد تھا، جو کہنے والے کے الفاظ تھے، جب آپ اسے کہیں اور بیان کریں، لہجہ بدل دیں، لفظ ایڈ کر دیں، اس کے اندر سے کچھ نکال دیں، اس کو کوئی اور رنگ دے دیں، بیان کرتے ہوئے اپنی خواہش نفس یا اپنی محبت، اپنے بغض کو اس میں شامل کر دیں، تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ جھوٹ بن جائے گا۔ تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، کہ جب میں نے وہ بات کہیں اور بیان کی تو میں نے اس کے اندر وہ ملاوٹ نہیں کی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر الکبائر یہ ہیں، یعنی کبائر میں بھی اکبر، اس میں بھی زیادہ بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ یعنی یہ اب کتنی 4-5 چیزیں گنی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے ہم کہیں نہ کہیں جھول دے جاتے ہیں۔ مثلاً اپنے نفس کو اللہ کے احکام کے مقابلے پر ترجیح دینا۔ اذان کی آواز آ جائے لیکن نیند سے بیدار نہ ہونا اور کروٹ بدل لینا۔ یہ کیا ہے کہ آواز آئی حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، ہم نے کروٹ بدلی اور کہا ابھی ذرا تھوڑا ٹھہر کے، ابھی نہیں، اور پتہ چلا کہ پھر وہ کبھی نہیں۔ اسی طرح کتنے اپنے کاموں کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں کہ پہلے کھانا بنا لیں، تو پہلے یہ مہمان نپٹا لیں، پہلے ذرا شادی اٹینڈ کر لیں، پھر دیکھیں گے رات کو کتنی قضا کرنی ہے، کیا ہونا ہے۔ تو جہاں ہم نے اللہ کے احکام کے مقابلے پر اپنی ذات کو، اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو یا معاشرے کو، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، اس لیے جو وہ چاہتے ہیں ہم وہ سب کچھ کریں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شرک میں شامل ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ شرک اس کو سمجھتے ہیں کہ صرف بتوں کو پوجنا شرک ہے، جبکہ اپنے نفس کی پیروی اللہ کے مقابلے پر کرنا سب سے بڑا شرک ہے۔ یعنی میں اور میری مرضی، میرا دل نہیں چاہتا، ابھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے ہیں ہمارے خاندان میں تو ابھی تک کسی نے نہیں کیا پردہ، ابھی تک تو ہمارا مزاج نہیں ایسا، میرا دل مانے گا تو پھر کریں گے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ کے مقابلے میں شرک ہی کی ایک شکل ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کی فرما برداری کے لیے آگے بڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اور کتنے وہ ہیں جو ان کی نافرمانی کو ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں، ان کے کہے کو جھڑک دینا، جواب نہ دینا، عمل نہ کرنا، ان کی تھوڑی سی ضرورت کو پیچھے کر دینا، ان کو اس طرح سے ہرٹ کر دینا، کوئی جواب دے کے بات کر دینا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اس میں بھی خاص طور پر جو ماں کی نافرمانی ہے وہ حرام کر دی گئی ہے۔ کتنے % لوگ ہیں جو ماؤں کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے اس بات کو سمجھتے ہیں اور بچ کے چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کی نافرمانی ہو جائے اور میں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاؤں۔ اسی طرح جھوٹی بات کہہ دینا، جھوٹی گواہی دے دینا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھریلو معاملات کو جب ڈیل کرتے ہیں، جب آپ بھابھی یا امی کی بات کرتے ہیں تو آپ امی کی سائڈ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ ایک ماں ہے، آپ اس وقت سچ اور جھوٹ نہیں دیکھتے۔ آپ کی ساری گواہیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں آپ کا مفاد ہوتا ہے، جہاں آپ کا دل ہوتا ہے، جہاں آپ کی خواہشات ہوتی ہیں،
جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ معاملے کو نہیں جانتے یا آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کر سکیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس معاملے سے دور رہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جھوٹ پر گواہ بن رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ بات کہہ رہے ہیں اور جب آپ کے جانتے تھے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے سمجھانا امی کو چاہیے، مجھے سمجھانا بھائی کو چاہیے، مجھے وہاں سچ بولنا چاہیے، لیکن ہم نے صرف اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ الزامات لگا دیے۔ بعض دفعہ ماؤں کے ساتھ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی سائڈ لیتے لیتے حق اور انصاف سے ہٹ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ساس بہو کا معاملہ اتنا زیادہ مشکل کیوں ہے، اتنا زیادہ زیادتی پر مبنی کیوں ہے؟ دونوں طرف سے اسی لیے ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہے وہ جواب دہی کا مطالبہ کریں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اگر بیٹے کا قصور ہے تو بیٹے کو سمجھایا جائے، بتایا جائے اور خود زیادتی کرنے سے بچا جائے سب سے پہلے تو۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماں ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم ساس ہیں، ہم جو بھی کسی درجے میں ہیں، ہم استاد ہیں، ہم کہیں باس ہیں، ہم کہیں پر ہیڈ ہیں، ہم جو چاہے کر لیں کیونکہ ہم ایک اوپر ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ایک شخص اٹھاتا ہے، اور اس ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ وہ حق بات کرے، ڈر کے رہے، معاملہ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے کہ کہیں میری زبان سے، میرے عمل سے، میری سوچ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ اور کہاں یہ کہ بعض دفعہ تو مائیں یا کوئی اور ایسے رشتہ دار طلاقیں تک کرانے میں آگے آگے ہوتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چھوڑ 10 مل جائیں گے۔ مل تو جائیں گے، لیکن وہ آپ پر کیا گواہی چھوڑ کر جائیں گے؟ یہ جو لوگوں کی گواہیاں ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو رضی اللہ کا خطاب دیا، یہ گواہی ہے نا، کس کی گواہی ہے؟ اللہ کی گواہی ہے کہ ان کا عمل وہ ہے جو یہ راضی رکھنے کے لیے اس کو کیے رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے راضی ہیں اس بات پر کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ اس کا حق دے دیں جو آپ کو نہیں پسند ہے، تو میں راضی ہوں اس بات پہ کہ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ اس بندے سے مجھے اچھی طرح بات کرنی ہے، مجھے نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے، مجھے درگزر کرنا ہے، تو مجھے کرنا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، چاہے وہ میری بہو ہے، چاہے میرا ماتحت ہے، چاہے میری اولاد ہے، جو بھی ہے وہ رشتہ، مجھے اس سے غصہ نہیں کرنا، بد اخلاقی نہیں کرنی، انتقام نہیں لینا۔ تو اس لیے بعض دفعہ ہم اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، کیونکہ تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اپنے لیے ہی کبیرہ گناہوں کا ڈھیر جمع کر لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو بات نہیں معلوم اس سے متعلق بات نہیں کرنی آگے۔ مثلا بعض دفعہ کوئی ایک دوسرے کے خاندان کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح میڈیا کے اوپر ہر وقت آپ کوئی نہ کوئی تبصرے سنتے سنتے خود بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس آگ کا، آپ بھی تبصرے شروع کر دینے لگتے ہیں، آپ بھی لوگوں پر کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر آنے والی ہر خبر سچ نہیں ہوتی، ہر بات پہ یقین کرنا اور اسے آگے بیان کرنا لازم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے خاص طور پہ اس وقت جو کہ فتنوں کا شدید دور ہے، اور آگے آنے والا دور اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس فتنوں کے دور میں سوائے اس کے کہ قرآن اور حدیث کے حکم کو باندھ لیا جائے، اپنے ساتھ مضبوطی سے پکڑا جائے، پھر اس علم کو سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا جائے، ان فتنوں سے ورنہ بچنا ناممکن ہے۔ اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کو آپ دیکھیں کہ کتنے گھنٹے وہ میڈیا میں بیٹھے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا ایک کلپ دیکھنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اچھے سمجھدار، پڑھے لکھے، بزرگ، بچے، ہر آدمی اس فتنے کا شکار ہے کہ وہ گھنٹوں اس میں گزارتا ہے، جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، بلکہ انسان کے ایمان کے اندر خلل آتا ہے، اس کی سنجیدگی کے اندر خلل آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس وقت میں جو وہ اپنے آخرت کے اعمال، کوئی اذکار، کوئی قرآن کی تلاوت یا کچھ اور کر سکتا تھا جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا، وہ اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا اپنے اوپر لازم کر لو،
کیونکہ نیکی سچ کی طرف لے جاتی ہے اور سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کا ارادہ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی بہت زیادہ سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. جب آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. لوگوں میں تو ہو ہی جاتا ہے مشہور، کیونکہ اکثر لوگوں کو آپ کہیں نا نہیں اس نے کہا ہے، اس کی تو بات پہ یقین نہ کیا کرو. وہ جب بات کرے نا تو بس 80% تو مائنس ہی کر دیا کرو. اگر اس نے کہا ہے تو بس پھر وہ تو ایسا ہی ہے. کس لوگوں کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے بعد آپ بات سنیں، آپ کہیں اگر اس نے کہا ہے 100% صحیح کہا ہوگا، آپ غائبانہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں. وہ جو صدیق ہوتا ہے. اور وہ شخص جو بات بے بات جھوٹ بولتا ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، بعض لوگ لڑائیاں کرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بعض لوگ اپنے بیٹوں سے جھوٹ بولتے ہیں بہو کے بارے میں یا اور چیزوں کے بارے میں، بعض لوگ رشتہ داروں میں لڑائیاں ڈلوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ گناہ پر گناہ پر گناہ. یعنی ایک جھوٹ سے جو فساد کریٹ ہوگا، یعنی خود تو گناہ تو ہے ہی کبیرہ گناہ، اس کے بعد جو فساد کریٹ ہوگا اس کا الگ گناہ. پھر چغلیاں الگ، غیبتیں الگ، لڑائیاں کرانا الگ، پھر اس کے اثرات جو باقی معاشرے میں پڑتے ہیں، جب گھر ٹوٹتے ہیں یا سب کو ہوتا ہے وہ الگ. تو گویا ایک بات ایک نہیں رہتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا کہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسے وائرس کی طرح ہے کہ جب انسان کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے سارے جسم کو بیمار کر دیتا ہے. یعنی پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے جو کیا وہ کیا غلط تھا، اس میں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو فلاں نے کہا تھا، وہ تو اس نے کیا تھا، وہ تو اس کا قصور تھا. تو یہ وہ چیز ہے کہ وہ بعض دفعہ ہم سے ایک جملہ، ہمارا ایک قول، ایک فالٹ جو فیل ہے، جو خلاف واقعہ بیان کیا گیا، اس نے ساری زندگی تباہ کر دی. تو اپنے آپ کو خود نوٹ کریں، میں کہاں کب کیسے بات کرتی ہوں، میں کہاں لوگوں میں صلح کرانے کا ذریعہ ہوں، خیر بانٹنے کا ذریعہ ہوں، اور کہاں میں فساد ہوں. حتیٰ کہ اگر آپ بیٹھ کر صرف ایسے ہی چائے کے کپ پہ پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کر، رشتہ دار کے ساتھ بیٹھ کر صرف گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور اس گپ شپ کے اندر ڈھیروں لوگوں کو تذکرہ کرتے ہیں، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہو کو، کسی کو، تو اس عادت سے بھی باز آ جائیں، کیونکہ یہی کہیں فساد ہے اس کے اندر. ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، ایسے لوگوں کو نصیحت کریں کہ تم جا کے اپنا کام کرو. ایسے لوگ مل جائیں تو ان کو کوئی تفسیر سنائیں، کہا چلو آؤ ہم مل کے آج لیکچر سنتے ہیں، چلو میں نے آج یہ بڑی اچھی حدیث پڑھی، چلو آؤ تمہارے ساتھ وہ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی خیر کی طرف لائیں اور ان کی اس عادت کو چھڑائیں. عموماً یہ عادات جب کوئی کام نہیں ہوتا تب جنم لیتی ہیں، یعنی انسان کو فرصت کے ساتھ جو ہوتی ہیں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. اور جو جتنا نیکی میں مصروف رہتا ہے، آپ دیکھیں اتنا اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا ان باتوں کرنے کا. تو اپنے آپ کو نیکی میں مصروف کریں، جان بوجھ کے اپنا لیے ایک وقت سلاٹ ایسا رکھیں. خاص طور پہ یہاں پر ماشاءاللہ اتنا اچھا ادارہ بنا ہوا ہے، یہاں پر آپ آ کر اپنا وقت گزاریں. اگر آپ ایڈمیشن نہیں بھی لے رہے تب بھی آپ اپنے اوپر پابندی لگائیں کہ میں 1 گھنٹہ تو کم از کم یہاں آ کے بیٹھوں گی تاکہ میرا دماغ کھلے، میرے اندر ایمان تازہ ہو، مجھے کچھ سمجھ آئے، مجھے اللہ کے رضا کا طریقہ ملے. آپ ویسے ہی آ کے تفسیر کی کلاس میں بیٹھ جائیں، کبھی تجوید کی کلاس میں بیٹھ جائیں، چلو میں قرآن اپنا ٹھیک کرنے لگی ہوں، میں ویسے کروں گی. تو جب آپ یہ اپنا علاج خود اپنے اندر سے کریں گے تب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ شفا عطا کر دے گا اور بچا لے گا اس فتنے فساد سے جو انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں جب وہ ان چیزوں سے دور ہوتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں بعض دفعہ کہ جی ہمیں فرصت نہیں ملتی یا بچے چھوٹے ہیں. ایمانداری سے اپنا فیصلہ کریں، ایمانداری سے. آج اگر جانے کا وقت آ جائے، کہا جائے فرشتے آئے کہیں آپ کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ابھی بچے چھوٹے، یا یہ کہیں گے کہ گھر ابھی سمیٹنا تھا، یا یہ کہیں گے کہ ابھی جانا نہیں ہے؟ کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ تو سب سے پہلے آپ پر آپ کی اپنی ذات کا حق ہے. اس کو جہنم سے بچانا اور اسے جنت کے قابل بنانا یہ سب سے بڑا فرض ہے جو آپ کے ذمہ تھا. یعنی انسان کے پاس کم از کم اتنا علم ضرور ہو جس میں وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے. یہ ہے وہ علم جو ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. ہر مرد عورت پر ڈاکٹر انجینئر بننا فرض نہیں ہے،
لیکن اتنا علم ضرور ہو جس میں وہ اپنے لیے بھلائی خیر کا فیصلہ کر سکے. تو اس لیے جو لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں جہاں کہیں لے سکتے ہیں, آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں, کیمپس آ سکتے ہیں, اسلام آباد کے کیمپس میں پڑھ سکتے ہیں, کہاں چاہیے آپ جا سکتے ہیں, ضرور جائیں. اور اس کو آپ جب اپنے آپ کو ہک کر لیں گے, باندھ لیں گے, پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ خود بخود آپ کا سارا روٹین سیٹ ہو جاتا ہے. جب کوئی کھوٹے سے نہیں بندھا ہوتا نا تو پھر وہ ایسے ہی بہک رہا ہوتا ہے, ایسے ہی بھٹک رہا ہوتا ہے. تو ایک جگہ جب پتہ ہوتا ہے مجھے یہ ٹائم جو ہے وہ یہاں لگانا ہے, قرآن سنانے میں لگانا ہے, تو پھر آپ دیکھیں باقی سارے روٹین میں برکت ہو جاتی ہے. پھر پتہ ہوتا ہے نا جانا ہے تو آپ صبح صبح اپنا کام ختم کر لیتے ہیں, شام کو پلان کر لیتے ہیں. تو اس لیے اگر اپنے آپ کو فتنہ اور فساد سے بچانا ہے, اس بے راہ روی سے بتانا ہے, فحاشی کے اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے بچانا ہے اپنی نسلوں کو, تو سب سے پہلے آگے ہو کے خود اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں علم حاصل کروں, میں جس بھی رشتے میں ہوں, درجے میں ہوں. اگر کسی کے بچے چھوٹے ہیں اس کو تو اور زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وہ تو خود ایک ایسے عوام کا حاکم بن گیا ہے جس کی ذمہ داری اس کے سر آ گئی ہے. تو ماں کو تو لازم ہے کہ وہ سیکھیں اور آئیں, اور یہاں تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں. پھر اسی طرح جھوٹی خبر پھیلانے والے کو عالم برزخ میں قیامت قائم ہونے تک درجہ ذیل سزائیں دیتی جاتی رہیں گی. ایک سمت کے جبڑے سے گدی تک کی جگہ خنجر سے چیری جاتی رہے گی. یعنی ایک آنکڑا یا لوہے کی چیز ہے جو اس کے منہ میں اس طرح ڈالی جائے گی کہ اس کا گال چیرا جائے گا. پھر اسی سمت کے نتھنے سے گدی تک کی جگہ کو چیرا جائے گا. اسی سمت کی آنکھ سے گدی تک کی جگہ کو چیرا جائے گا. اور پھر دوسری سمت سے یہ تینوں جگہیں چیری جائیں گی, اور اس دوران پہلی سمت والی جگہ درست ہو جائے گی, اور پھر دوبارہ اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا. کیونکہ بعض دفعہ آپ کو جب ایک چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں چلو یہ ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اگر وہ ٹھیک ہو کے دوبارہ وہی اذیت جو پہلی دفعہ ہوئی تھی برداشت کرنی پڑے تو انسان کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے. تو اس لیے اپنی فکر کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں, اس کو ذکر میں زیادہ لگائیں, اس سے وہ باتیں کم کر دیں جو انسان کے لیے وبال ہو سکتی ہیں, چاہے وہ تانا دینا ہے, غیبت کرنا ہے, چغلی کرنا ہے, جھوٹ بولنا ہے, کسی کے بارے میں کوئی رائے زنی کرنی ہے. پھر معمولی سا جھوٹ بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے. حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف فرما تھے. میری ماں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے کہا میں اسے کھجور دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں سے فرمایا کہ سنو, اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ اور ایک گناہ لکھا جاتا. کس معاملے میں؟ بچے سے کہنا ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. چھوٹا بچہ جو ابھی آپ کی بات نہیں سمجھتا, وہ یقین کرتا ہے آپ پہ کہ اگر آپ نے کہا ہے تو آپ ضرور کریں گی, تو آپ نے ماں کو تنبیہ کیوں کی؟ کیونکہ وہ ہم اسے بہت معمولی بات سمجھتے. میں تو ایسے ہی بہلا رہی تھی, میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا, میں نے تو چپ کرانے کے لیے کہہ دیا تھا. مثلا جیسے بچہ کبھی کوئی کھلونا لینے کا ضد کرتا ہے, آپ کہتے ہیں جب مارکیٹ جاؤں گی نا پھر دلاؤں گی. جب مارکیٹ جاتے ہیں وہ ضد کرتا ہے تو آپ مکر جاتے ہیں وہاں پہ. تو بچے سے جب بات کریں تو سچ بولیں تاکہ اسے سچ کی عادت پڑے, وہ آپ کو جھوٹا نہ پائے. بچے کیا سمجھتے ہیں, نہیں آپ نے ایسے کہا تھا, تو اب وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن جب وہ بار بار یہ پریکٹس آپ کی دیکھتا ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے یہی بات. تو اس لیے بچوں کو بہلانے کا اگر طریقہ ہے تو آپ ان سے صحیح بات کریں. مثلا یہ کہ اگر آپ کو کھلونا نہیں دلانا تو آپ کہیے کہ آپ کے پاس پہلے بہت زیادہ کھلونے ہیں, انشاءاللہ جب آپ کو ضرورت ہوگی میں آپ کو دلاؤں گی, لیکن اس وقت جب آپ کو ضرورت ہوگی. ماما کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ کب کھلونا لینا چاہیے. تو بچے کو یہ کانسیپٹ آئے کہ یہ عقل مند ماں جو میری ہے یہ جب ضرورت ہوگی تو یہ مجھے بتائے گی. اب بچہ یقیناً ضد کرے گا, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس کو آپ پہ جب ٹرسٹ آ جائے گا کہ جب میری ضرورت ہوتی ہے تو مجھے یہ دلاتی ہیں, تو اور پھر اس کو دکھایا جائے کہ آپ کے پاس جو آلریڈی کھلونے ہیں اس کا استعمال بھی سکھایا جائے. کیونکہ عموماً ہم ڈھیر لگاتے جاتے ہیں اور دوسری چیزیں لاتے جاتے ہیں. جس لیے آپ دیکھیں یہاں پر خاص طور پر یہ بات آئی ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی اگر کوئی بولا جھوٹ, اب ذرا سوچیں اپنی اپنی زندگی میں جھوٹ بچوں کے ساتھ کیا کیا بولتے ہیں, کیا کیا کہا آج تک جو نہیں پورا کیا, اور صرف ان کو بہلانے کی خاطر کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق رذیلہ میں سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی.
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ برے اخلاق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی۔ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ اسے اس وقت تک اپنے دل سے بھلا دیتے تھے جب تک کہ آپ کو معلوم نہ ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ گویا کہ آپ ایک طرح سے اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے تھے جیسا لطافت کا سلوک آپ کا باقیوں کے ساتھ ہوتا تھا، جس سے اس کو احساس ہو کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بچوں کی تربیت کرنے میں یا بڑوں کی تربیت کرنے میں آپ کے رویے سے بھی اظہار ہونا چاہیے کہ جیسے یہ بہت بڑی بات تھی جو آپ نے کی۔ بعض دفعہ بچہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہم اسے پٹائی کر دیتے ہیں، 2 تھپڑ لگا دیتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا یہ نہیں بتاتے۔ ہم ان کو حدیث نہیں بتاتے، ہم اس کا وبال نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے جب وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں سب ایسا کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج کیا تھا۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، اس کی عادت کو کیسے چھڑایا جائے یا میں اپنی عادت کیسے دور کروں، تو پھر وہی بات آتی ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیجئے۔ آپ کے پاس اتنا اچھا ادارہ موجود ہے، آن لائن چیزیں موجود ہیں، یہ کوئی شخص اپنے آپ کو مارجن نہ دے اگر اس کی زندگی کے سانس باقی ہیں کہ وہ اس قرآن کو نہ سنے، نہ سمجھے، نہ اس کی طرف آئے۔ ایک کلک کے اوپر اگر کوئی بہت ہی مجبور ہے، ایک آپ کے فون میں اتنی ایپس موجود ہیں، قرآن فار آل موجود ہے، اسی طرح لرن قرآن موجود ہے، ایسی ایپس موجود ہیں جن میں اگر آپ اپنے گھر میں صفائی کر رہے ہیں، آپ باورچی خانے میں ہیں، آپ بچوں کو تیار کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، آپ صرف آن کریں، اس نیت سے آپ سننا شروع کریں کہ آج میں دیکھتی ہوں میرے لیے کیا ایمان کو تازہ کرنے والی بات آئے گی۔ تو جو کچھ آج میں سنوں گی تفسیر کے اندر سے، کسی حدیث کے اندر سے، کسی لیکچر کے اندر سے، وہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کے اندر پیدا کروں گی اور اپنی جتنی بھی میرے اندر کوتاہیاں ہیں میں ان کو نکالوں گی اور خوبیوں کو ڈالوں گی۔ تو آپ ناشتہ بناتے بناتے پتہ نہیں کتنا کچھ سیکھ جائیں گے، اللہ کی کتنی باتیں سن چکے ہوں گے، تو یہ بھی نہیں رہ جاتا کہ اچھا ہم ایک جگہ بیٹھیں تبھی کچھ ایسا ہوگا۔ جو باقاعدہ علم حاصل کرتے ہیں وہ تو پھر بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ جو باقاعدہ علم حاصل کرتا ہے وہی کسی کو بتانے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ جو کچھ سنیں، جو کچھ آپ سیکھیں، اپنے آپ کو عمل کے لیے بار بار تیار کریں اور وہی بات اپنے بچوں سے اور گھر والوں سے شیئر کریں تاکہ وہ ایک ماحول بن جائے۔ اسی طرح ایک انسان کے اندر جو عادت ہوتی ہے وہ ہے زبان میں غیبت کرنا، یعنی زبان کے جو گناہ ہیں ان میں سے غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو منہ در منہ برائی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ جب ہم کسی کی غائبانہ برائی کریں اور کوئی ہمیں ٹوک دے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ بات تو میں اس کے منہ پہ کہہ سکتی ہوں۔ تو منہ پر کہنے والے کے لیے بھی ہلاکت ہے، جو کہ بد اخلاقی کرتا ہے، لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بھی ہلاکت ہے جو پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کی آبرو ریزی کرے۔ یعنی ہم کون سے کوئی اتنے گن رکھتے ہیں یا عیب سے ہم فارغ ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کو تو بہت ڈسکس کریں کہ اس کے اندر یہ عادت ہے اور اپنے عیبوں کو بالکل ہی بھول جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب کون ایمان لایا ہے؟ ہم سب۔ تو جب یہ لفظ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو فوراً کہا کریں جی کیا بات کہی جا رہی ہے، کان لگا کے غور سے سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کہ کہا گیا کہ جو ایمان لے آئے ہیں، کس بات پہ؟ قرآن پر۔ جو ایمان لے آئے اس بات پر کہ جو برائی سے روکا گیا ہے وہ کسی وجہ سے روکا گیا ہے، اور اگر اس برائی کا کوئی وبال ہے تو وہ مجھ تک پہنچے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، بلا شبہ تم اسے ناپسند کرو گے، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان کے ساتھ اسے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جس میں جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر سکتا ہے، اتنا ہی وہ غیبت سے بچ سکتا ہے، لوگوں کے عیب چننے سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر کبھی کسی کے ایمان میں کمی ہو جائے، جو کہ عموماً دین والوں سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن مجید سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآن اور حدیث کا روز مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ فوراً کر لے۔ آپ بھی سوچیں، اس وقت سوچیں، توبہ کریں اس بات سے
کہ اللہ مجھ سے جب کبھی غیبت ہوئی یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور آئندہ میری ایسی حفاظت فرما جیسے تو اپنے صالحین بندوں کی حفاظت فرماتا ہے کہ ان کا قول، ان کا فعل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر خیر پر مبنی ہوتا ہے، اور ہر شر سے اللہ ان کو بچاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات کے اوپر جمانا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، یعنی یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے کہ چاہے تو آپ یہ بات کر لیں چاہے وہ بات۔ یہ جو بات آ رہی ہے کہ کوئی نہ کرے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہیں کرنی غیبت، حکم ہے۔ اور جب مالک کا حکم آ جائے تو کیا ہے، کیا کیا جائے؟ عبد کا کیا کام ہے، غلام کا کیا کام ہے؟ یسر، آپ نے کہہ دیا یہی کافی ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اللہ سے بہت دعا کریں کہ اللہ ہمیں غیبتوں سے بچا لے اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ پھر اشارے کنائے سے غیبت کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ کے بارے میں ان کی عدم موجودگی میں، یعنی وہ غائب تھیں، میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو صفیہ کا یہی عیب کافی ہے۔ حضرت عائشہ کی مراد حضرت صفیہ کا چھوٹا قد تھا، یعنی ایسے اشارے سے نہیں جیسے آپ کہتے ہیں وہ جو اشارہ بس کر دیا ٹھگا سا، ابھی زبان پہ نہیں بولا، تو آپ کے لیے یہ عیب کافی ہے کہ ان کا چھوٹا قد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صفیہ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ملائی جائے تو سارے سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے گی۔ اب کہنے والی کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ کس کے بارے میں کہا گیا؟ ازواج مطہرات۔ تو گویا کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے، کتنے قرآن پڑھنے پڑھانے میں کیوں نہ لگ جائے، یہ نہیں ہے کہ اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اگر وہ کسی کے بارے میں بات کرے گا تو وہ تو معاف ہے، کیونکہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی ازواج کی بھی اصلاح فرمائی، کیونکہ عموماً عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں رائے زنی بہت آسانی سے کر لیتی ہیں، ہر طرح کا کامنٹ کر دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے اپنی زوجہ کو فوراً اس چیز سے جو تھا وہ روکا۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بعض دفعہ ہم خود نہیں کرتے وہ کام عیب جوئی کا یا غیبت کا، کوئی اور بھی کرنے والا ہو تو اسے بھی روکنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ اس کی تو لذت لے رہے ہوں، ہاں اچھا ہے میری دیورانی کی برائیاں ہو رہی ہیں، میں تو نہیں کر سکتی تھی اپنے منہ سے، چلو اچھا ہے کوئی اور کر رہا ہے تو مجھے موقع مل گیا کہ میں ہاں ملا لوں۔ تو اس میں بھی اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں اس پر راضی ہوں کہ جو مجھے بات بتائی جا رہی ہے، یا میں اسے روکنے والی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جو اس میں موجود ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں اگر ہے تو کہہ رہے ہیں نا، جبھی تو غیبت ہے جب وہ ہے، اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے؟ وہ بہتان ہے، یعنی کہ آپ نے تہمت لگائی۔ اسی طرح سے مومن مرد یا عورت پر تہمت لگانے والا قیامت کے روز اہل جہنم کے لہو اور پیپ میں قیام کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اسے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی پیپ اور پسینے میں رکھے گا، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ استغفر اللہ یا ربی، یعنی اس کا جو جہنم کے اندر انسان کا حلق خشک ہو جائے گا، کانٹے پڑ جائیں گے گلے میں، اور وہ چاہے گا کہ مجھے کچھ پانی یا لیکوڈ مل جائے۔ جب اس کی پیاس بہت شدید ہو جائے گی تو اس کو جو جہنمیوں کے جسموں سے، زخموں سے جو پیپ اور وہ آ رہا تھا، لہو آ رہا تھا، اس کو پینے کو دیا جائے گا، جو اس کے لیے اتارنا اور نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اگر یہ سزا کسی کو نہیں پتا تو آپ سوچیں کتنا آسان ہے ہر ایک پہ جملے کہہ دینا۔ آپ اس وقت سوشل میڈیا کو دیکھیں، اپنے ٹی وی کو دیکھیں، تقریروں کو دیکھیں، باتوں کو دیکھیں، کہاں سے کہاں کا پہنچا ہوا ہے، کیا جرت ہے ہر انسان کی، اور پھر وہی بات عوام میں ٹرانسفر کر جاتی ہے کہ ہم اپنے لاؤنج کے اندر، ٹی وی لاؤنج کے اندر بیٹھ کے اسی کو دہرانے لگتے ہیں جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا یا کسی اور کی بات کو ہم نے کہا، جبکہ ہم نہیں جانتے کہ اس کی اصل بات کیا ہے۔ سوچیں کتنی تہمتیں آج تک لگائی ہوں گی اور ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ تہمت لگانے کا وبال جو ہے وہ مجھ تک پہنچنے والا ہے، پھر میں چاہے جتنی مرضی نمازیں پڑھنے والی کیوں نہ ہو جاؤں۔ اور اسی لیے فرمایا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، لہٰذا اپنے پرانے گناہ سوچ کے کہ میں نے کسی کے بارے میں، چاہے وہ سیاستدان تھا چاہے وہ اداکار تھا، بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ہر بات کہنا جائز ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے اور سچے دل سے توبہ کریں۔ یا اللہ میں نے آج تک جو کچھ کیا، جو تہمت لگائی، جو غیبت کی، مجھے سچے دل سے مجھے استقامت کے ساتھ توبہ کی توفیق دے کہ میں پھر کبھی نہ پلٹوں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِن سَبَبْتَهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اے اللہ میں نے جس کسی مومن کو کبھی برا بھلا کہا ہو، کبھی اذیت دی ہو، کبھی کچھ ایسا کیا ہو، تو قیامت کے دن تو اسے اس کے بدلے میں اپنی قربت عطا کر دینا۔ گویا کہ آپ اس طرح اس کے لیے جو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو قربت دے، تو گویا آپ اس کا ایک ازالہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی کرنا چاہیے، اور بچنے کی اصل ہے صورت کہ بچا جائے۔ اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ، پھر وہی بات ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کا پورا جیسے واقع افک ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کے اوپر جب الزام لگایا گیا اور کس طرح ایک دوسرے سے باتیں شیئر ہوئیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اچھا ایسا ہوا، او اچھا ہاں ہاں بالکل ایسا۔ اب کہنے کو ہم اس کا نہ واقعے کا نہ حصہ ہوتے ہیں، صرف ایک کیری کر رہے ہوتے ہیں، زبانیں ایک دوسرے کو پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مومن کی تربیت کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب آپ تک وہ بات پہنچی تھی تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی بات کریں کسی کے بارے میں۔ تو گویا ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کے عیب چنیں، جبکہ ہمارے اپنے بہت ہیں جن کے اوپر توبہ دن رات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسی بات کرے تو فوراً یہ جملہ کہیں جو قرآن مجید نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں نہیں زیب دیتا کہ ہم کسی کے بارے میں ایسی اور ایسی بات کریں۔ اسی طرح ایک گناہ کبیرہ میں سے ہے چغل خوری کرنا۔ چغل خوری کیا ہے؟ ایک کی بات دوسرے کو جا کر اس طرح بتانا کہ جس میں آپ کو معلوم ہے کہ دونوں کا دل برا ہوگا، دونوں میں لڑائی ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایک غلط رائے قائم کر لیں گے، لیکن جان بوجھ کے اسے دلانا تاکہ میری جگہ بنی رہے، اس کے ہاں بھی اس کے ہاں بھی، اور دونوں کو لڑا دینا۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہی ایک بات کافی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو اب ہم اسے کتنی معمولی سمجھتے ہیں، بچوں کو تربیت دیں کہ بچے پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، چاہے وہ چھوٹے سے کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ نے فطرت میں رکھا ہے گندگی سے بچنا۔ جو بچہ چھوٹا پیمپر والا ہوتا ہے، بچہ کھا نہیں سکتا جب تک آپ پیمپر چینج نہ کریں، وہ آپ کو الارم دیتا رہتا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا، میرا پیمپر گندا ہے۔ لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے کیجول ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح جیسے لڑکے ہوتے ہیں بعض دفعہ کھڑے ہو کر کرنے لگتے ہیں، ساری چھینٹیں ادھر ادھر آ جاتی ہیں، بیٹھنے والے کو گندگی لگ جاتی ہے، خود اپنے ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو بچوں کو یہ حدیث سنا کر ان کے اندر ڈرل کر دیں۔ اسی لیے علم حاصل جب مائیں کریں گی، آپ کے پاس ہر بات کی دلیل قرآن اور حدیث سے ہوگی، آپ کے پاس وہاں سامنے ثبوت ہوگا، تو پھر یہ نہیں رہ جائے گا کہ امی کہہ رہی تھی تو میں کر لوں، جب امی نہیں ہے تو پھر میں بھی فارغ ہو جاؤں۔ کیونکہ ہم ایک روب اپنا ڈالے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ جیسے ہم مار دیتے ہیں، ہم ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن دلیل نہیں بتاتے کہ کیوں کریں ایسا، اس میں کیا حرج کیا ہے۔ اور انسان کی ایک نیچر ہے کہ وہ جس بات کی دلیل لے لیتا ہے وہ اس کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کا آرڈر تسلیم نہیں کرتا۔ ہم ایک ڈکٹیٹر کی طرح ہم چاہتے ہیں اگر میں نے کہہ دیا نا تو بس مانو۔ تو ماؤں کو یہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا کہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ تمہاری اپنی آخرت کا معاملہ ہے، میں بیچ میں نہیں ہوں۔ تو آپ جتنا قرآن اور حدیث سے اپنا ہوم ورک کر کے، اگر آپ کو کوئی بات کہنی ہے تو تلاش کریں، بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ تفہیم السنہ ہی کی بہت بڑی سیریز ہے جس کے اندر صلاۃ سے متعلق ساری کتابیں موجود ہیں، اس میں حج عمرے سے متعلق ہیں، اسی طرح اور بہت ساری زکوٰۃ سے متعلق ہیں۔ آپ کے پاس اگر یہ کتابیں گھر میں موجود ہیں تو جیسے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا بیان ہے، یہ موجود ہے۔ آپ کو کوئی بات کسی سے کہنی ہے، آپ فوراً اس میں دیکھیں کہ میں اس کو کیسے بتاؤں یہ بات، میں ذرا حدیث نکال لیتی ہوں، پھر حدیث میں سے پڑھ کے سنائیں کہ دیکھو یہ بات ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ قرآن اور حدیث جب کسی کو سنائی جائے تو اس کے اندر وہ بات رہ نہ جائے، ہماری بات نکل جاتی ہے کیونکہ ہم تو 20 باتیں کرتے ہیں، ہماری بات کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیز یا لازم ہے کہ ہمارے پاس وہ علم ہمارے ہاتھوں میں ہو اور ہم انہیں پڑھ کر سنائیں۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک عمل ہے لعنت کرنا، یعنی بلا وجہ کسی پر لعنت کرنا جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ تشریف لائے، راستے میں آپ کا گزر عورتوں پر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. استغفر اللہ یا ربی. اب ہمیں تو یہ بالکل گھریلو سی بات لگتی ہے. میرا میاں میں جیسے بات کروں، میری بیوی میں جیسے ٹریٹ کروں، میرے بچے میں جیسے ان کو رکھوں، کون کسی کو کیا ہے، میرا خاندان، میرا سسرال، تو وہ تو میرے اپنے ذاتی ایک پرائیویٹ سا معاملہ ہے، اس کا دینداری سے کیا تعلق ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی بھی چیز پرائیویٹ نہیں ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہے، ہر بات قابل مواخذہ ہے. حتیٰ کہ آپ کا اپنے اوپر جو حق ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ بھی مسٹریٹ نہیں کر سکتے آپ. تو اس لیے یہاں جو بات آ رہی ہے کہ وہ شخص جو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے حق کو حق نہیں سمجھتا، یعنی اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ نہیں کرو تو نہیں کرو. اب یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ فلاں بھی تو کرتا ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یا فلانے نے سے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو میں بھی ایک کی چار سنا دوں تو کیونکہ میرا یہ چار سنانا جائز ہو جائے گا. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ایکشن اور ری ایکشن دونوں ہی کا موازنہ کرنا ضروری ہے. ہم ری ایکشن کو بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جائز ہے کیونکہ اس نے پہل کی تھی. نہیں، اگر اس نے ایک سنائی تھی تو آپ ایک کا تو حق رکھتے ہیں، چار کا حق نہیں رکھتے. تو اسی لیے یہاں پر آپ بعض دفعہ دیکھیں کہ مائیں بچوں کے اوپر لعنت بھیجتی رہتی ہیں، یعنی ایک کہنا چاہیے نا، ایک کیجول سا انداز میں کہہ دیتے ہیں لعنت ہو تم پر. تو یہ چیز جو ہے، یہ جملہ ہی لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری. تو گویا آپ خود ہی اس کو رحمت سے دور کر رہے ہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی شخص سے آپ تنگ ہیں، کسی کے عمل سے تنگ ہیں، تو آپ اس کو دعا دیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کے لیے اس کا دل پھیر دے، اللہ اس کو نماز کا عادی کر دے. تو آپ جو وہی بات اگر پازیٹیولی کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا اور وہی شخص آئے گا. اسی طرح ایک خاتون کی ویڈیو تھی، کسی افریقن ملک کی تھی، تو اس کا لکھا ہوا تھا کہ ان کے 4 بیٹے تھے اور 4 اولادیں تھیں، اور یہ ان کو یہی ایسے تنگ آ کے کہا کرتے تھے تم سارے مر جاؤ، مرو سارے. حتیٰ کہ اب سب مر چکے ہیں اور یہ صرف ان کی قبروں پہ بیٹھے روتی رہتی ہیں. یہ ہے وہ ہماری زبان جو ہمیں ہی لوٹ کر واپس آنی ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ لعنت نہ کیا کرو، بد دعائیں نہ کیا کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی قبولیت کی گھڑی کو پا لیں. تو اپنے جذبات کو بھی ایمان کے تابع رکھیں. یعنی غصہ ایک جذبہ ہے، محبت ایک جذبہ ہے، تنگ آ جانے کے بعد جو آپ کا ایک بنتا ہے، جھنجھلاہٹ بنتی ہے، وہ ایک جذبہ ہے. ان جذبوں کے اندر بھی آپ سے باہر نہیں ہونا، ان جذبوں کے اندر بھی اپنے آپ کو کھلا نہیں چھوڑ دینا. اپنے آپ کو یہ کرنا ہے کہ میری زبان سے نکلا جو لفظ ہے نا، مجھے اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. تو اس لیے عادت بنا لیں، تنگ بھی آ جائیں تو دعا دیا کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بزرگ تھے، وہ اگر کسی بات سے تنگ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ تمہیں نیکیاں دے، اللہ تمہیں ہدایت دے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ تنگ آنے کا اظہار کس بات سے کرتے تھے؟ ان کے لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بات ان کو پسند نہیں آئی، لیکن وہ جو جملہ بولتے تھے وہ اس طرح کہتے تھے. تو اس لیے توبہ کریں سب لوگ جو ذرا سا بھی تنگ آنے کے بعد گالیاں دینے لگتے ہیں، برے برے الفاظ کہنے لگتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی، اولاد کو بھی، کبھی میاں بیوی ایک دوسرے کو، اور ان کے گھروں میں عام کلچر ہوتا ہے کہ گالیاں دینے والا اور یہ سب ہے. تو اس سے باز آ جائیں. زبان وہ آلہ ہے یا وہ عضو ہے جو بہت چھوٹا ہے، لیکن جہنم میں اوندے منہ گرانے کے لیے بس ایک یہی کافی ہے، کچھ بھی نہ اور کیا. تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا ہے. اسی طرح فحش گوئی کرنے والا بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اسی طرح حضرت ایاز بن حمار مجاشعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آگ میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں. پہلے وہ جاہل لوگ ہیں جنہیں حلال اور حرام میں کوئی تمیز ہی نہیں ہے. اب جاہل کون ہے؟ جس کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، جہالت ہے نا اس کی، کہ اس کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ کیا چیز حلال ہوتی ہے اور کیا حرام ہوتی ہے. پھر فرمایا اور دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں جو لوگ. سب کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ کریں گے وہ ہم کریں گے، اور اگر کوئی کہے کہ شریعت پہ عمل کرو، آپ کہیں لوگ کیا کہیں گے. تو دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور اہل و عیال اور مال اور منال تک سے بے پرواہ ہیں. دوسرا وہ خائن شخص ہے جسے معمولی سی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ فوراً خیانت کر لیتا ہے، یعنی امانت کا خیال نہیں کرتا. جیسے ہی اپنے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، مثلا کسی کی بات ہی امانت تھی،
لیکن دل میں خواہش ہوئی ذرا اس کو بھی پتا تو چلے نا، اس کو بتا دیا، اس کو بتا دیا۔ اسی طرح کسی نے کوئی چیز رکھوائی تو اس کے اندر کوئی خیانت کر لی، استعمال کر لی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی اور کی چیز تھی۔ اچھا، ہم جہیز کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو بہو کا جہیز ہے وہ آپ کے لیے جائز ہوتا ہے، اللہ یہ کہ وہ آپ کو اجازت دے، جائز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی اور کی چیز ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ اجازت دے آپ کو استعمال کرنے کی تب آپ کو اجازت ہے، ادروائز وہ آپ کے لیے امانت ہی تصور کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو فرمایا گیا نا کہ جو ذرا سی کوئی خواہش نہیں آتی اور فوراً خیانت کر بیٹھتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل یا جھوٹے آدمی کا ذکر فرمایا، اور پانچواں وہ شخص جو فحش گوئی کرتا ہے اور گالیاں بکنے والا ہوتا ہے، زبان سے برے الفاظ، برے انداز، یا اسی طرح ہر کھلی بات، کھلا انداز، کھلے الفاظ ایسے بول جاتا ہے۔ تو ان سب کے لیے یہ بات آئی کہ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جن کی زبانوں پر یہ سب چیزیں جاری ہوتی ہیں۔ تو اس لیے گالیاں دینا یا اسی طرح جھگڑا ذرا سا ہو جائے تو بد اخلاقی پر ایسے اتر آنا، ایسے برے برے الفاظ، الزام لگانا کسی پر، یہ سب چیزیں بھی جو ہے آگ میں لے جانے والی ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ فحش گوئی منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 4 علامات پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے، اور جن میں ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں دے گا، اور جب امانت دی جائے تو اس میں وہ خیانت کرے، یہ کون ہے؟ منافق ہے۔ اسی طرح جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافق ہے۔ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یہ منافق ہے۔ جو جھگڑا کرے اور فحش گوئی کرے، گالیاں دے، برے الفاظ استعمال کرے، بد اخلاقی کرے، ہاتھا پائی کرے، ایک دم کسی کی عزتیں اچھال دے، پرواہ نہ کرے، یہ سب کون ہے؟ نفاق ہے، منافقت ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہم اپنے آپ کے اس رویے کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہمارے اندر منافقت آ رہی ہے، ہم ایمان سے جا رہے ہیں اس وقت، اور کتنے وہ ہیں جو اس کو عام بات سمجھتے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر میں نے کسی سے جھگڑا کرتے ہوئے آواز اونچی کر لی یا میں نے ایسا کچھ کہہ دیا؟ تو یہ ہے وہ علم ہونے اور نہ ہونے کا فرق جو ہمیں کبیرہ گناہوں کی طرف سمجھ میں ہی نہیں آتا، کہاں کس کے معاملے میں ملوث ہو رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو بڑے آسانی کے ساتھ، کیونکہ ہم اسے چھوٹی بات کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سمجھا کہ جو ہم کریں گے نا وہ چھوٹی بات ہے، اور جو دوسرا کرے گا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسے جب کسی اور کو بیان کرتے ہیں تو بڑھا چڑھا کے کرتے ہیں، جب اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ احسان جتلانا اجر و ثواب کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو اجر و ثواب، احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کیا کرو۔ اب یہ بھی کون سی ایک صفت ہوتی ہے کہ ویسے تو بڑا آ کے جوش میں نیکی کر لی، کسی کے کام آ گئے، کسی کا مدد کر دی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب دیکھا کوئی تاؤ آ گیا، کوئی غصہ آ گیا، کوئی اپنا مفاد پورا نہیں ہوا، فوراً اس کو پچھلی نیکیاں یاد کرائیں۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے ایسا جو یہ کہتا ہو کہ جب کسی کے ساتھ ہم نیکی کر دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو ہمارے خدمتگار، مددگار ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں ان کو تو جتنا مرضی دے لے لو، یہ کبھی کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس کو جتا دینا، میں نے تو اس کو زکوٰۃ بھی دی، میں نے تو اس کو اتنا کچھ دیا، دیکھو اس کو میں نے مدد کی۔ اب جو زکوٰۃ تھی وہ اس کا حق تھا، آپ نے اس لیے دیا تھا تاکہ وہ آپ کے کام اضافی کر دے، تاکہ وہ آپ کا احسان مند رہے۔ تو یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھی زندگی پہلے گزارتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ذرا سی کوئی اونچ نیچ نہیں ہو جاتی، تعلق کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہو جاتا کہ ہم اپنے سارے پچھلے احسانات کو جو ہے وہ چکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو اسی کے ذریعے سے اذیت دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح مذاق اڑانا، دوسروں کا مذاق اڑانا حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لائے ہیں تو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا،
اور اسے کہا جائے گا آؤ آؤ جلدی جلدی آ جاؤ۔ وہ رنج اور غم کی کیفیت میں آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے لیے دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا آؤ آؤ جلدی جلدی آ جاؤ جنت میں۔ اور پھر وہ رنج اور غم کی کیفیت میں آئے گا تو اس کے پہنچنے سے پہلے اسے بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آؤ جلدی آؤ، تو یہ مایوس ہو کر پھر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ ایسے مذاق کیا کرتا تھا، جیسے ہوتا ہے نا کسی کو ڈرا دینا، کسی کو کر دینا، یا کسی کو کہنا آؤ میں تمہیں کوئی چیز، پھر کہا چلو چلو جاؤ کوئی نہیں ہے، یعنی اس کا تو یہ اسی طرح کسی کا نام رکھ لینا ایسے ہی مذاق میں، اس کو تھوڑا سا ہنس کے کرنا، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑانا، کسی کی کوئی اور کوالیفیکیشن کا مذاق اڑانا، کسی کو انگلش میں نہیں کمزوری ہے اس کا مذاق اڑانا، کسی کے پاس علم نہیں ہے اس کا مذاق اڑانا۔ تو ان سب چیزوں کو کتنے لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں میں تصور کرتے ہیں اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جنت سے محروم کر سکتا ہے جب ہم کسی سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مومن ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے، اور اسی لیے جو ایک حدیث ہے، اگر ساری زندگی کے لیے ایک وہ حدیث بھی عمل کر لیں تو بہت ہوگی کہ بات کرو تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو، خاموشی میں عافیت ہے۔ اسی طرح کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں، فوراً اپنے اوپر نظر رکھیں، فوراً اپنے آپ کو دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی باتیں نا قرآن مجید میں یہ نہ کرو یہ نہ کرو، وہ تمام کی تمام وہ ہیں جو ہمیں جنت سے محروم کرنے والی تھی، اس لیے منع کیا گیا کہ آپ ادھر نہیں جائیے گا، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جہنم میں لے جانے والی تھی، اس لیے منع کر دیا، ایک بات کہہ دی نہیں کرو۔ کیوں نہ کرو؟ پوری آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، پورا آپ کا انجام بدل سکتا ہے اس ایک بات کے پیچھے۔ اسی طرح بے مقصد گفتگو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل لوگوں میں سے اس آدمی سے دشمنی رکھتے ہیں جو ہر وقت منہ میں اپنی زبان اس طرح پھیراتا ہے جس طرح گائے اپنی زبان چارہ کھاتے ہوئے پھیراتی ہے، یعنی باتیں 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 باتیں، ہر وقت گفتگو کرنا، اس کی بات اس کی بات فلاں کی بات، یعنی اس کی زبان ہی نہیں بس کرتی۔ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب سارا کون سا وقت ہے جب ہمارا خاموشی میں تنہائی میں ذکر میں گزرتا ہو، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی جو ہے وہ خیالات پھرتے رہتے ہیں اور سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے پھر گفتگو 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 اور باتیں، فون پر باتیں، سامنے باتیں، پیچھے باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک ایک آدمی اللہ کے غصے والا کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور خود اسے گناہ نہیں سمجھتا، لیکن اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں جو بات کر رہا ہوں اس کا کوئی وبال بھی ہوگا۔ اور اسی طرح اس کے اپوزٹ یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان ایک اللہ کی رضا کی بات ایسی کہہ جاتا ہے، مثلا کوئی ذکر ہی آپ بڑے دل سے کر گئے، کوئی دعا بڑی ذکر سے کر گئے، کوئی اور بات آپ نے کسی کے لیے اچھی کہہ دی، انسان لاشعوری طور پر کوئی ایسا کلمہ بعض دفعہ کہہ جاتا ہے جو اللہ کی پسند کا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا ہوتا ہے، کہ وہ پھر قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے کہ اس کی قربت میں آ جاتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ لاشعوری طور پر کوئی جملہ ایسا کہہ جانا کہ قیامت تک کے لیے اس کو پھر جہنم میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جس کو ہم ابھی تو یہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو کہ ہماری احادیث کی کتب جو ہے اس بات سے بھری پڑی ہیں، کیونکہ قرآن ہو یا حدیث ہو یہ سب وہ ہے جو انسان کو آداب زندگی سکھانے کا ذریعہ ہے، یعنی صرف آخرت کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں زندگی گزارنے کے آداب سیکھ لیں تو خود بخود آخرت اچھی ہو جائے گی، خود بخود یہ زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، خود بخود آپ ایک مومن خیر والے انسان بنیں گے، آپ سے خود بخود جب شر دور ہو جائے گا تو آپ کے ہاتھ سے خیر جاری ہو جائے گی۔ لہٰذا لوگوں کو اپنے شر سے بچانا خود بہت بڑا صدقہ ہے۔ جس کے پاس کچھ صدقہ کو نہ ہو وہ اپنی زبان سے اپنے عمل سے لوگوں کو اذیت سے بچا لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا صدقہ ہوگا اور اس کی دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو قرآن یا حدیث ہمیں بنانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا کے چلو اس زندگی سے، کہیں کوئی بات نہ ہو جائے۔ لہٰذا ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر لمحے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کتنا جنت کے قریب ہوئی اور کتنا جہنم سے دور ہوئی، یا کتنا میں نے جہنم کے قریب ہوئی اور کتنا میں جنت سے دور ہوئی، کیونکہ ہر لمحے میں ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں، یا تو ہمیں وہ جنت کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے یا اس کے اپوزٹ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جتنا ذکر میں باندھیں گے، باندھنا ہوتا ہے شعوری طور پر کس کے رکھنا،
مجھے نہیں بات کرنی، مجھے ذکر میں زیادہ رہنا ہے۔ اسی طرح اگر وسوسے زیادہ آتے ہیں، بہت باتوں کا دل چاہتا ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے دل کے اوپر دھتکاریں، یا اللہ میرا شیطان یہاں سے دور کر دے جو میرے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یا ان چیزوں کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنا تجربہ آپ کر لیں، آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جو بھی آپ کا دل چاہ رہے آپ وہ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر سے یہ طلب ختم ہو جائے گی۔ تبصرے کرتے رہنا، باتیں کرتے رہنا، کیونکہ آپ کے اندر خود بخود ایک وہ چیز پیدا ہوگی جو اندر ایک نور پیدا ہوگا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اپنے ایپ یاد آنا شروع ہو جائیں گے، دوسروں کے نہیں، اپنے۔ اگر آپ خاموشی سے کام کریں نا تو آپ کو نا دماغ دوسروں کی طرف جاتا ہے، وہ کوئی 20 سال پرانا کوئی بات یاد آئے گی، فلانے نے مجھے ایسے کہا تھا۔ اچھا، آپ استغفار یا اپنا ذکر شروع کریں، تھوڑی دیر بعد آپ کو اپنی 20 سال کہیں بھی پہلے کی بات یاد آئے گی، اور آپ کہیں گے استغفر اللہ یا ربی، میں نے ایسے کیوں کہا تھا، مجھے یوں نہیں یوں کرنا چاہیے تھا، میں جواب نہ دیتی تو زیادہ بہتر تھا، میں یوں کر لیتی۔ آپ کو وہ باتیں یاد آئیں گی جو آپ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی قابل استغفار بات تھی، اللہ آپ پر ایسا کرم کر دے گا۔ تو اللہ سے کہا کریں، یا اللہ میرے وہ اعمال جو مجھے جہنم میں لے جانے والے ہیں، مجھے اس پر سچی توبہ مرنے سے پہلے نصیب کر دینا، اور مجھے مفلس نہ اٹھانا۔ مفلس کون ہے؟ جو نماز روزہ کر کے آیا ہوگا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں مفلس نہیں ہوں؟ ہم سب مفلس ہیں، لوگوں کے حق ہمارے ذمے پڑے ہوئے ہیں، گلے میں توق کی طرح پڑے ہوئے ہیں، الا یہ کہ ہم توبہ کر کے اس سے نکل جائیں اور لوگوں کے ساتھ اب اچھا سلوک شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنے کرم سے ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے۔ یہاں پہ جو لوگ آئے یا جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت کریں کہ ہم قرآن اور حدیث کے اس علم سے جڑے رہیں اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ آگے پہنچانے کا کام کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کی جو پریشانی ہے اسے دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں اس علم کے ذریعے سے عزت عطا کرے، قرآن کو ہمارے رہنما کر دے اور ہمیں اپنی رضا سے نوازے، ہمیں خاتمہ بالخیر عطا کرے، اور جو ہمارے رشتے ہیں، جو ہماری نیکیاں کمانے کے ذرائع ہیں، اللہ انہیں برکت عطا کرے اور ہمیں ان رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اپنے رسول اور اس دین کا حق اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔